मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, 2 दिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि तबीयत ख़राब थी, बुखार था, और 2 दिनों में मैंने काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लोगों के मौक़िफ़ में और पाकिस्तान के सियासी माहौल में देखी हैं। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो बात ये की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह किया वहाँ पर, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो तकरीर थी उसमें काफ़ी वो बरहम गुस्से में दिखाई दी, और ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो शायद बेबस हो गए थे नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर। इसके अलावा बात ये की जा रही है कि मरीम नवाज़ जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनका पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के पास है, वो भी चंद दिनों के बाद जो है वो बैरून मुल्क जो है वो यात्रा कर जाएंगी, बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले हम नाजरीन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, मालियाती पैकेज मिला है, कोई 23 अरब डॉलर का, और ये CPEC के मंसूबे के तहत जो है पाकिस्तान को ये पैकेज दिया जा रहा है। बहुत बड़ा पैकेज है। इससे पहले भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो CPEC मंसूबे के तहत, चाइना जो है जो पाकिस्तान का एक दरीना दोस्त भी रहा है, दरीना साथी भी रहा है, हर मुश्किल वक्त में माली या चाहे दिफाई मामला हो पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। तो ये 23 अरब डॉलर की एक पैकेज का मंजूरी दी गई है चीन की जानिब से, जिसमें 10 अरब डॉलर जो होंगे वो तेल और गैस के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में उस पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 9 अरब डॉलर जो हैं उस पर ये खर्च किए जाएंगे जो रेलवे का मंसूबा है, जिसकी शेख रशीद जो है वो अक्सर व बेशतर जो है बात करते हैं कि ML1 का मंसूबा जो है वो बनाया जाएगा, और ये एक पटरी जो है 2 तरफ़ा पेशावर से लेके कराची तक जो है वो बिछाई जाएगी, और भी बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट होंगी पाकिस्तान को जो रेलवे का स्ट्रक्चर है उसे अपलिफ्ट करने के लिए। इसके अलावा जो 4 अरब डॉलर बाकी होंगे, ये तकरीबन पाकिस्तान की जो मकामी पैदावार है, जो मकामी पैदावार को बेहतर बनाने के हवाले से जो है वो ये खर्च किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में कि चीन जो कि तकरीबन अपनी 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुका है, तो अब मज़ीद जो है वो 23 अरब डॉलर जो है वो इस सिलसिले में मज़ीद एक पैकेज जो है वो अप्रूव किया गया है। इससे हटकर नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन पहुँच चुके हैं, लेकिन हुसैन नवाज़ जो मफरूर भी हैं एहतसाब अदालत से, उनकी जानिब से एक और मुतनाज़ा बयान जो है वो दिया गया है। गो के वो बयान देते हुए काफ़ी मोहतात दिखाई दिए। उनकी जानिब से कहा गया कि वो अपने वालिद की बीमारी के ऊपर, इलाज के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, और ये तवक्को रखते हैं कि जो हमारे मुखालफिन हैं वो भी उनके वालिद की बीमारी के ऊपर या इलाज के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने ये बयान क्यों दिया था कि उनके वालिद को जो है वो स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये स्टेटमेंट जो है वो खदशे की बुनियाद के ऊपर दिया था, लेकिन फिर अपने स्टेटमेंट में वो ये भी कह गए कि ये मेरा खदशा तो है, लेकिन इस मामले की जो है वो तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। तो जब आपको हुकूमत के ऊपर इतना एतमाद नहीं है, हुकूमत के साथ जो है आपके ताल्लुकात किसको पता है कि किस नहज के ऊपर हैं, तो आप किस से ये तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये तहकीकात किस तरह से होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मुतनाज़ा बनाने की जो है वो एक नई कोशिश की गई है हुकूमत को कि ये जहर देने की जो एक बात की थी हुसैन नवाज़ ने, फिर वो उससे वापस भी हट गए थे, अपने एक ट्वीट के ज़रिए उसकी वजाहत भी कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से हुसैन नवाज़ ने यह बात कर दी है। जहाँ तक बात की जा रही है कि हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई दी है, और बरहम वो शख्स होता है जो बेबस होता है। जब चीज़ें उसके हाथों में नहीं होती, चीज़ें उससे बाला जो है वो हो रही होती हैं, तो वो शख्स गुस्से में आकर इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो देता है। तो हमारे दोस्त अदील वड़ाइच ने भी इसी किस्म की बात की अपनी वीडियो में, और ये उन्होंने 19 नवंबर को वीडियो लगाई है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये नवाज़ शरीफ अब गए हैं तो वापस नहीं आएंगे, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई महज दिखावा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन अगर मैं अपने अदील दोस्त, मेरा जूनियर भी है यूनिवर्सिटी का, उसको अगर याद दिलाऊँ कि भाई इससे पहले आपने जो 16 नवंबर को वीडियो की थी, तो 19 नवंबर की वीडियो करते हुए तो आपने 16 नवंबर की वीडियो भी देख लेते हैं, तो शायद आपको पता चलता कि आप अपनी 16 नवंबर की वीडियो में क्या कह रहे हैं, और जो आप 19 नवंबर की वीडियो में बात कर रहे हैं वो उसकी नफ़ी कर रही है। इसी तरह से एक और चैनल भी है यूट्यूब का, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं आपसे अक्सर बेशतर कहता हूँ कि आप सब्र शुक्र किया करें जो आपको बताया जा रहा है, और इसी से आप जो है वो यूट्यूब चैनल तक पहुँच भी जाते हैं। उसमें आप गुज़श्ता रोज़ फिर उन्होंने कहा कि हमने 28 अगस्त को ये खबर दी थी, लेकिन कि डील हो जाएगी नवाज़ शरीफ की पहले फ़ेज़ में, और दूसरे फ़ेज़ में जो है मरीम नवाज़ बाहर चली जाएंगी। तो उनसे भी मेरी एक दरख्वास्त होगी कि आप अपनी जो वेरिएशन लाते हैं अपने बयानात के अंदर, कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात कर लेते हैं, और इसी तरह से जब कोई भी बात दुरुस्त होती है तो आप कहते हैं कि देखिए मैंने फ़लाँ डेट को ये बात की थी, लेकिन
پھر وہ بھی بتایا کریں کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے اس سے جو مختلف بات کی تھی وہ بھی ناظرین کو بتایا جانا ضروری ہے۔ تو ناظرین جہاں تک بے بسی کی بات ہے تو بے بسی کی بات پر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بے بسی کیوں تھی۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ 2 دن کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ تو اس 2 دن کی چھٹی اور ملاقات کے اوپر جو وبیلا مچایا گیا اور جس طرح سے جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ سارا اسی کا پس منظر تھا۔ اور عمران خان نے اپنی تقریر میں واضح کہا کہ میں 2 دن کے لیے چھٹی پر گیا اور اس کے بعد لوگوں نے پتہ نہیں کیا طوفان جو ہے وہ برپا کر دیا، تو میں اتنے عرصے سے جب سے میری حکومت آئی ہے میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی، تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں چھٹی پر گیا تھا کیونکہ میں تھک چکا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو ڈیل کی خبریں کی جا رہی ہیں یہ ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں، عمران خان کے بس میں نہیں رہا، تو اس پر بھی انہوں نے واضح کیا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی ڈیل نہیں کی۔ وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیل کی بات ہے ہی نہیں، عمران خان تک یہ بات نہیں ہے۔ پھر جیسے کہ کل نواز شریف یہاں سے روانہ ہوئے اس میں یہ دکھایا گیا ایک نیا جو ہے وہ تھیوری بنائی گئی، گھڑی گئی کہ نواز شریف جو ہے وہ بڑے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے جب جہاز پہ چڑھ رہے تھے، جب جہاز میں جا کر وہ بیٹھے ہیں، کوئی تصاویر بھی آئیں، ہمارے دوستوں نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز کی۔ تو ناظرین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ رپورٹ کیا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جس طرح سے ان کی ضمانت کی درخواست کے اوپر یا ECL کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوتی رہی، پھر وزارت قانون میں جو سماعت ہوتی رہی، ہم نے سب دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اس کے وٹنس ہیں۔ کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تمام میڈیکل رپورٹس میں یہی بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں شدید خطرات لاحق ہیں، لیکن کسی رپورٹ میں ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، وہ بیڈ پر جو ہے وہ بستر مرگ کے اوپر پر لیٹے ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، انہیں سہارا دے کے چلانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ سروسز ہاسپٹل گئے تھے تب بھی وہ چل کر گئے تھے، جب وہ جاتی عمرہ کے لیے سروسز ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے تب بھی وہ چل کر آئے تھے، تب لوگوں نے ایسی باتیں نہیں کی۔ لیکن کیونکہ اسے ایک نیا روپ دینا ہے اور روپ یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یا تو قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور نواز شریف کی بیماری بنا کر اسے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان اتنے بچے نہیں ہیں، 22 سال انہوں نے سیاست کی ہے، بس سیاست کرتے کرتے آج وہ اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے جو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے جو اپنی ایک اوپینین بنائی ہے، وہ جو فیصل صاحب ہیں کینسر ہاسپٹل کے جو CEO ہیں، ان سے انہوں نے تصدیق کرائی تھی، ان سے تحقیقات کرائی تھی۔ جب تک اس نے نہیں بتایا تھا تب عمران خان بھی جو ہے وہ 50-50 تک بھی آیا کہ عمران خان کی نواز شریف کی طبیعت صحیح ہے یا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ضمانت لینے کے لیے۔ لیکن جب ڈاکٹر فیصل نے بتا دیا تب عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کرٹیکل سچویشن میں ہیں کہ انہیں باہر بھیجنا چاہیے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ہزارے کی تقریر میں بھی عمران خان نے کہا۔ پھر اس کے بعد اتحادیوں کے حوالے سے بات کی گئی، اتحادی چھرا گھونپ رہے ہیں، تو پھر پرویز الہی کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، کاف لیگ کے جو دوسرے سینئر رہنما ہیں طارق بشیر چما، ان کا بھی آ گیا کہ ہم اعلان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پھر جو پرویز الہی نے بات کی تھی کہ ہم نے مفاہمت کرائی ہے اور اس میں کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کل رہبر کمیٹی کا کیا اعلان کیا، جو پرویز الہی نے بات کی تھی بالکل اسی کے برابر اس سے اسٹریٹ جو ہے وہ یہی بات سامنے آئی کہ رہبر کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ جو مولانا فضل الرحمان دھرنے دے رہے ہیں مختلف شاہراہوں کے اوپر، انہیں بلاک کیا جا رہا ہے، یہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ کیے جائیں گے کہ وہاں پر جلسے جلوس جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو مریم نواز کا پاسپورٹ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ وہ عدالت کے پاس ہے، لیکن جانے سے پہلے، نواز شریف کے جانے سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ نواز شریف جائیں گے تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مریم نواز بھی جائیں، لیکن مریم نواز نہیں جا پائیں۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے بتایا کیونکہ ان کا پاسپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے پاس تھا، ضمانت کی درخواست بھی مریم نواز کی جانب سے دی گئی لیکن وہ پھر واپس لے لی گئی۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف جاتے ہوئے مسلم لیگ نواز کی جو ذمہ داری ہے اسے سنبھالنے کی کس کو دے کے گئے ہیں؟ خواجہ آصف کو دے کے گئے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے جو امور ہے وہ سنبھالیں گے، اور جو احسن اقبال ہیں جو مسلم لیگ نواز کے جو تنظیمی یا جماعت کے جو امور ہے وہ اس کو سنبھالیں گے۔ تو اس میں مریم نواز کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اور یہ بات ابھی تک لگ رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے کہ مریم نواز جائیں گی کیونکہ انہیں کی پارٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اور کب ان کی درخواست دائر کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے جب آج نواز شریف کو وہاں پر پہلا ٹیسٹ ہونا ہے لندن میں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ کے بعد یا کچھ چیک اپ کرانے کے بعد وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے،
تو صورتحال جب وہاں پر سامنے آئے گی تو نواز شریف پھر انسانی بنیادوں مریم نواز جو ہے وہ انسانی بنیادوں کے اوپر یہ درخواست دائر کریں گی کہ ان کے والد صاحب باہر چلے گئے ہیں، وہ شدید بیمار ہیں، اور بیماری کی صورت میں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے والد صاحب کو جائیں ان کی عیادت کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمانت مریم نواز کو دی گئی ہے وہ بھی انسانی ہمدردی کے تحت نہیں بلکہ میرٹ کے اوپر دے دی گئی، اور اس میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے مریم نواز کو کافی ایج ملے گا اور ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا، ان کو پاسپورٹ بھی دے دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر 2 فیزز کی بات، وہی ڈیل کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ڈیل کے حوالے سے جو بات تھی وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی جب وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف کی ملاقات کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن DG ISPR نے اس کے اپنا بیان دے کر واضح کر دیا کہ فوج اور حکومت جو ہے ایک پیج کے اوپر ہے، کیونکہ یہاں پر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ دی جا رہی تھی، مختلف تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ختم ہو گیا۔ رات جو ہے وہ جو DG ISA ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی، موجودہ حالات کے اوپر مکمل طور پر بریف کیا گیا وزیر اعظم کو، ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر بھی، اور بھی بہت سارے معاملات کے اوپر بریف کیا گیا ہے جو کہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتانا مناسب نہیں۔ موجودہ جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس کے اوپر بھی بتایا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں ناظرین آپ کو کلیئر ہو جائیں گی ابھی ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر یہ چل کیا رہا ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا کہ وہ بے بس دکھائی دیے اور روک نہیں پائے، اور نواز شریف جو ہے وہ نظام کا منہ چڑھاتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے فلائٹ کے اوپر اپنی مرضی کے منزل کے اوپر چلے گئے، اور توہین عدالت کے مقدمے میں کچھ نہیں ہوگا، تو یہی توہین عدالت کا مقدمہ تھا اور اسی قسم کی انڈرٹیکنگ تھی، بلکہ وہاں پر انڈرٹیکنگ بھی نہیں تھی جب NRO کے مقدمے میں NRO کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو سش حکام کو خط لکھ کر جو آصف علی زرداری کے جو مقدمات بند کیے گئے ہیں وہ کھلوائے جائیں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ خط نہیں لکھا، وہاں پر انڈرٹیکنگ نہیں تھی، سپریم کورٹ کا حکم تھا، اور وہ خط نہ لکھنے کے اوپر کارروائی شروع ہوئی۔ یوسف رضا گیلانی کو بلایا گیا، یوسف رضا گیلانی نے آگے کیا کہا؟ یوسف رضا گیلانی نے آگے کہا جی میں اپنے صدر کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا، انہیں آرٹیکل 248 کا استثنا حاصل، لیکن عدالت نے کہا جی ہمارا حکم ہے آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ عدالت بھی اڑ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی بھی اپنی بات کے اوپر ڈٹ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پر تو ایفیڈیوٹ بھی نہیں تھا، ایک عدالتی حکم تھا، اور اس میں بھی عدالتی حکم بھی ہے ایفیڈیوٹ بھی ہے، 2 مختلف چیزیں ہیں، اور حکومت بے بس نہیں ہے، عمران خان بے بس نہیں ہے۔ عمران خان حکومت چاہتے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور یہ رائٹ ابھی تک محفوظ ہے، لیکن عمران خان نے نہیں کیا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے انہیں معلوم ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ خدا نہیں ہے کہ کسی کی جان لینے کے لیے وہ اس حد تک چلے جائیں۔ بڑے واضح الفاظ میں عمران خان نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے نیا رنگ دے کر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف لائی جائے، تو اسے کس نے روکا ہے؟ مولانا فضل الرحمان یہاں پر آ کے بیٹھے، وہ استعفیٰ مانگ رہے تھے عمران خان کا، نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے، ان سے یہی کہا گیا کہ آپ کو نہ استعفیٰ مل سکتا ہے، نہ الیکشن کی آپ کو جو ہے وہ یہ مطالبہ منظور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر نمبرز ہیں تو نو کانفیڈنس موشن لے ہیں، تو اگر یہ لاتے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن جب اگر یہ موشن لاتے ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کے، تو پھر نواز لیگ کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ کل میں نے اپنے فیس بک کے اوپر یہ لکھا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، 2 مختلف باتیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ووٹ کو عزت دو، کون سا بیانیہ جیتا؟ تو لوگوں نے مختلف رائے دی۔ تو اس میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ تو اپنی جگہ کے اوپر، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عمران خان نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے مقدمات اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں، اور عدالت نے جانے کی اجازت دی ہے، ان سے ایفیڈیوٹ لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس بھی اپنے رائٹس محفوظ ہیں، عدالت بھی اپنے رائٹس محفوظ رکھتی ہے، یہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر کارروائی ہوگی۔ اور جہاں تک ووٹ کو عزت ہو کی بات ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موو لائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے، تو پھر ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنی ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔